हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ ताज़ा खबरों के सिलसिले में चर्चा करते हैं। इस वक्त एक इंटरनेशनल खबर तो ये है कि ईरान ने अपने इस्लामी इनकलाब की 44वीं सालगिरह मनाई है 11 फरवरी को। वहां पूरे एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है, बहुत से वाकयात हुए, लेकिन इस इनकलाब को भारत में किस तरह से देखा जाता है और कुछ लोग जो नजदीक से फॉलो कर रहे हैं वहां की खबरों को, वो उसे किस तरह से देखते हैं, उस पर बात होगी कि इस्लामी इनकलाब के आने के बाद में दुनिया में क्या कुछ तब्दीलियां आई, इस इलाके में खासतौर पर क्या तब्दीलियां आई। इसके अलावा हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि जमीयत उलमा हिंद के नेशनल कन्वेंशन में आखिर क्या हुआ, हंगामा क्या हुआ, जहां ओम और अल्लाह को कंपेयर किया गया, उस पर कुछ लोग नाराज होकर के चले गए। और इन दोनों इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। एक लंबे अरसे से देश को, विदेशों को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं और तुर्की, ईरान, वो मुख्तलिफ मुल्कों के उन्होंने दौरे भी किए हैं। मैं समझना चाहूंगा कि उनकी नजर में ईरान के इस्लामी इनकलाब के 44वीं सालगिरह पर वो क्या समझ रहे हैं, क्या कुछ तब्दीलियां हुई, पहले उस पर बात करेंगे, फिर जमीयत उलमा वाले जलसे पर बात करेंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए कि क्या कुछ है ईरान के इस्लामी इनकलाब को, आप कैसे देख रहे हैं, उसके असरात क्या हैं, और क्या इसको कुछ लोगों का जो तरीका रहा है उसे मसलकी नजर से देखने का भी एक नजरिया रहा है, वो क्या कुछ है? इस्लामी इनकलाब को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो समझना चाहिए कि ये इस सदी का सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा मौसर इनकलाब है। और ये इनकलाब भले ही ईरान में आया और ईरान के मुकामी हालात के तहत आया। आप वाकिफ हैं जिस तरीके से ईरान में रजा शाह पहलवी की सरकार थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एक बार और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ। अच्छा, यहाँ मैं वाजे कर दूं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ पहली जंग अज़ीम के बाद 1917 में जब खत्म हुई और बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ और बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा किया और कहा कि फलस्तीन की जगह अब इजराइल बनना चाहिए। उसके नतीजे में वर्ल्ड ऑर्डर बदला और पूरा वेस्ट एशिया की तकसीम हुई, 40 नए ममालिक बने, करोड़ों लोगों का कत्लेआम उसमें हुआ, खून बहा। और ये वो एक तब्दीली आई दुनिया में, सारी दुनिया के हालात में दुनिया का नक्शा ही बदल गया। उसके बाद दूसरी जंग अजीम के खात्मे पर इजराइल के कयाम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया और जो भारत की तकसीम हुई, बर्रे सगीर की तकसीम है, ये तकसीम भी दूसरी जंग अजीम का ही शाखसाना था। उसके नतीजे में भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ और बहुत सारे नए ममालिक आज़ाद हुए जो बरतानिया के तसल्लुत में थे। वो उसमें बहुत जो वो कहते थे कि बरतानिया में सूरज गुरूब नहीं होता, वो सिलसिला ख़त्म हुआ और नई ममलिकतें नए अंदाज से वजूद में आई। ये दो इनकलाबात हमने, दो जंग अजीम हमने पिछले 100 साल में देखी जिसने वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किया। लेकिन ईरान में उसी वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए 1953 में जब रजा शाह पहलवी को, दूसरे रजा शाह पहलवी को इख्तदार दिया, तो उन्होंने पूरा का पूरे ईरान के तहजीब को, कल्चर को, सकाफत को, जबान को, रोजमर्रा की जिंदगी को इतना मुतासिर किया कि वो मुकम्मल तौर पर मगरिब ज़दा हो गई। और ये आलम हमने सुना आखिर के जमाने में कि वहां पर पानी के, जिस तरीके से हमारा पानी बेचते हैं लोग ठेली लगा के, वहां शराब बिकती थी। उरियानियत का, फहाशी का जोर जोरा हुआ और इस्लाम कहीं ना कहीं बैक सीट पे चला गया। तो इसी के साथ तुर्किश कैलिफेट के सुकूत यानी उसके कोलैप्स के साथ दुनिया ने यह समझा कि इस्लाम खत्म हो गया और अब इस्लाम रेलिवेंट नहीं रहा, एक ऑब्सोलीट आइडियोलॉजी है जिसका अब गवर्नेंस में कोई रोल नहीं रहा। तो इन हालात में जहां ईरान में मुकामी तौर पर इस्लाम ऑब्सोलीट हो रहा था, उसकी वो बैक सीट ले रहा था, मगरबियत
چھائی چلی جا رہی تھی اور اسلام کا نام لیوا نہیں بچ رہا تھا، ایسے میں ایک کلرجی کلاس کا اور وہاں کے انٹلیکچوئلز کا، لینڈ لارڈز کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا اور فرانس میں بیٹھ کے اپنی تقریروں کے ذریعے ایک بلڈ لیس ریولوشن لانا، اور ایسا ریولوشن کے ایک دنیا نے شاید پہلی بار دیکھا ہو کہ ایک فرما روا جہاز میں بیٹھ کے بھاگ رہا ہے اور ایک شخص جو مہاجرت میں بیٹھا ہوا انقلاب کی دستک دے رہا ہے وہ جہاز سے داخل ہو رہا ہے، اور لاکھوں لوگوں کا مجمع وہاں موجود ہے۔ اور یہ کہنے والوں نے کہا کہ 1979 میں ایران میں شراب اس طرح سے بہائی گئی جیسے ایک زمانے میں مکہ میں شراب کی حرمت کا اعلان ہونے کے بعد بہائی گئی تھی، ایسی 1979 میں بہائی گئی۔ تو اس انقلاب کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ بھلے ہی یہ علاقہ جاتی اور خطے جاتی انقلاب رہا ہو، لیکن اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہوا، اور پھر انقلاب کے رہنما نے حضرت آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے اسے ایرانی انقلاب کا نام نہیں دیا، شیعہ انقلاب کا نام بھی نہیں دیا، حالانکہ 90% شیعہ آبادی ایران میں رہتی ہے، تو بہت آسان تھا، وہ کلرجی کلاس تھا، ڈومینیٹ کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے، وہ اسے بہت آسانی کے ساتھ اگر تنگ نظر ہوتا تو شیعہ انقلاب قرار دے سکتا تھا، لیکن اس نے اسلامی انقلاب کا نام دیا اور یہ کہا کہ لا شیعہ لا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ نعرہ تھا، بلکہ بعد کے زمانے کے حالات سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا امپیکٹ پورے کے پورے ایشیا پہ ہوا۔ یہاں جیو پولیٹیکل چینجز جس تیزی کے ساتھ رونما ہوئے، اس سے اندازہ ہوا کہ ورلڈ آرڈر بلڈ لیس ریولوشن کے ذریعے پہلی بار پچھلی 3 صدیوں میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ہم نے فرانس کا ریولوشن بھی دیکھا، روس کا ریولوشن دیکھا، گیکی کا ریولوشن بھی دیکھا، 2 جنگیں عظیم بھی دیکھی، لیکن جس طریقے سے یہ بلڈ لیس ریولوشن آیا اور اس کا امپیکٹ ہوا کہ فوری طور پر یعنی چند ہی سال کے اندر حضرت آیت اللہ خمینی کی حیات میں ہی رشین کولیپس ہوا، اور جو وہ بائی پولر ورلڈ تھا وہ ایک بار پھر یونی پولر ورلڈ میں بدلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا چینج تھا، اور اس کے نتیجے میں جو نئے ممالک وجود میں آئے، جو آپ کے ازبیکستان ہے، تاجکستان ہے، قزاقستان ہے، یہ سارے جو CSIR سینٹرل ایشین کنٹریز کے بریک اوے گروپ تھے رشیا کے، یہ سب اسلام کی بنیادوں پر آزاد ہوئے۔ یہ دیکھا، یہ پہلی بار ہم نے دیکھا۔ تو ایک تو ایران کے انقلاب نے یہ ثابت کیا کہ یہ اسلام آج کے زمانے میں گورننس اور پولیٹیکل آسپیکٹ میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ تھا جتنا پچھلے 1300 سال میں رہا، اور آج بھی وہ آبسلیٹ نہیں ہوا، اور اس کے ذریعے گورنمنٹ چلائی جا سکتی ہے، اور وہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے، اس کے اتنا پائیدار انقلاب ہو سکتا ہے کہ اس کو ناکام کرنے کے لیے جبکہ انقلاب کی نوک پلک درست کرنے کا وقت تھا، ٹھیک اسی وقت میں عراق اور کے ذریعے ایک جنگ امپوز کر دی گئی، اور اس جنگ میں کون لوگ شریک تھے؟ اکیلے عراق تو نہیں تھا، وہ بھی الائیڈ فورسز تھیں، اور یہ الائیڈ فورسز کون ہیں؟ یہ الائیڈ فورسز وہی ہیں جو فرسٹ ورلڈ وار بھی جنہوں نے بپا کی، سیکنڈ ورلڈ وار بھی انہوں نے بپا کی، اور یہی وہ الائیڈ فورسز ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں ویٹو پاور بھی اختیار کیا، وہی ہیں رشیا اور چائنا اور امریکہ اور جرمنی اور فرانس، انہی تمام فورسز نے، اور وہی الائیڈ فورسز 23 کنٹریز اکٹھا ہو کے عراق کا نام کے کندھے پہ بندوق رکھ کے ایران پر اڑانا چاہے، 8 سال لگاتار جنگ بپا کی، 8 سال۔ ایک نیا ملک جس نے ابھی اکنامیکلی سہارا بھی نہیں لیا تھا، جو ابھی انقلاب سے 2-4 ہوا تھا، اس پر 8 سال جنگ تھوپی گئی، اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنے زبردست اکنامک سینکشن لگائے گئے کہ وہ دوا تک باہر سے خریدنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی، نہ وہ دوا خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ تو ان تمام حالات کے باوجود 44 ایئرز تک کامیابی کے ساتھ ایک انقلاب کا جاری رہنا اس کے پائیدار ہونے کی ایک بہت بڑی ضمانت ہے، اور اس کی پائیداری کی وجہ یہ ہے کہ یہ انقلاب اگر مسلکی ہوتا تو بھی ناکام ہو جاتا، اگر خطے جاتی ہوتا یعنی صرف ایران کا ہوتا تو لوگ شاید اسے ہضم کر لیتے کہ ٹھیک ہے قومیت کا مسئلہ ہے تو ایک قوم نے ایک سرکار کو ہٹایا دوسری سرکار لیا ہے تو لوگ اسے ہضم کر لیتے، لیکن یہ اسلام کا چونکہ مسئلہ تھا اور اسلام کی پائیداری کو موجودہ زمانے میں ثابت کرنا تھا، اس کی جو حقانیت ہے اس کو ثابت کیا۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسری چیز دیکھیے، بعد میں پھر بہار عرب آپ نے 2011 میں دیکھا، ٹیونس میں اسلامسٹ آئے،
ایجپٹ میں اسلامسٹ آئے، ٹھیک ہے وہ سسٹین نہیں کر سکے، لیکن آئے تو اسلامسٹ۔ ترکی کا نقطۂ نظر بدلا، جو ایک دم سیکولر ہو گیا تھا، یورپی ہو گیا تھا، آج وہ اسلام کی طرف واپس آیا۔ مالدیو کا نقطۂ نظر بدلا اور وہ اسلام کی طرف واپس آئے۔ تو وہ لوگ جو اسلام کی تحریکیں تھوڑی تھوڑی کہیں چلا رہے تھے، ان کو بہت بڑا حوصلہ ملا ایران کے اس انقلاب کے ذریعے کہ اسلام کی ریلیونس موجود ہے اور ہم اسلام کی بنیادوں پر ایک پولیٹیکل ریجیم چینج کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے خلاف جہاں ایک طرف جنگ بپا کی گئی، سینکشنز لگائے گئے، وہی جو آپ دیکھیں نئی ٹرمنالوجی آپ دیکھتے ہیں اسلاموفوبیا، کہ اسلام کے ذریعے اسلام کے سلسلے میں خوف پیدا کیا جائے ساری دنیا کے اندر، تو اسلاموفوبیا کی ٹرم پیدا ہوئی۔ یونائٹڈ نیشنز تک اسلاموفوبیا پہ بحث ہوتی ہے۔ یہ اسی انقلاب کا نتیجہ ہے کہ اسلام سے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ دنیا میں آج جتنی بحثیں اسلام کو لے کے ہو رہی ہیں، وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اسلام سے لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے، اور خوفزدہ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اسلام کے نام پہ ایک انقلاب بپا ہوا، اور وہ تمام تر مصیبتوں کے باوجود بڑی طاقت کے ساتھ ایران میں 44 سال سے سسٹین کیے ہوئے، اور اگلی ایک صدی تک مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنا انڈیجنسلی انہوں نے اپنے آپ کو سیلف ریلائنٹ کر لیا ہے، خود انحصار خود پر منحصر ہو گئے ہیں، چاہے اکنامی ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے سیاست ہو، یعنی چاہے سائنس ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو، ہر فیلڈ میں وہ سیلف ریلائنٹ ہے ایران کے لوگ۔ تو یہ جو طاقت ہے، یہ ان کو بہت دن، اب وہاں پر موساد بھی ایکٹیو ہے، سی آئی اے بھی ایکٹیو ہے، ایک زمانے سے ایکٹیو ہے۔ اب وہ وہاں پر عوام کو اکنامک سینکشنز کے نام پہ ورغلا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی تک جو ایکسٹرنل ایگریشن تھا، وہ اب ایک انٹرنل ایگریشن میں اس کو چینج کیا جا رہا ہے کہ عوام کے اندر سے بغاوت کھڑی ہو، لیکن وہ بھی کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ اسلام کے نام پر آیا ہوا ایک انقلاب ہے، جس نے پوری دنیا کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں متاثر کر کے الفاظ بدل دیے، بحثوں کے موضوعات بدل دیے، زمینی خطے کے جغرافیے بدل دیے، اور نئے ورلڈ پیدا کیا۔ یہ کامیابی ہے، اور اسے شیعہ سنی اور مسلک کی نظر سے اگر کوئی دیکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ تو اس دنیا کی سیاست کو سمجھتا ہے اور نہ اسلام کو سمجھتا ہے۔ جی، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ مسلک کی نظر سے دیکھنا ہی بہت خطرناک ہے۔ مجھے یاد ہے ویسٹرن میڈیا، بلکہ اب تک بھی ویسٹرن میڈیا ایران کے انقلاب کو شیعہ انقلاب پروجیکٹ کیا، اور اب تک بھی جب سعودی عرب کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں سنی لیڈر کنٹری کے طور پہ کہا جاتا ہے، ایران کو شیعہ لیڈر ملک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ویسٹرن میڈیا کے ذریعے۔ تو یہ تو ان کا ایک مسلسل ایک سازش، ایک کام ہے۔ لیکن ایک بات جو آپ نے، شکر یہ ہے کہ ساری دنیا نے اس پروپیگنڈا کو قبول نہیں کیا، اس کو شیعہ انقلاب نہیں مانا۔ عالم اسلام نے بھی چند ممالک کو، جو ملوکیت والے ممالک ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، تو دنیا نے تو نہیں مانا۔ ساری دنیا نے شیعہ کہہ کے سنی ورلڈ نے ایران کا بائیکاٹ تو نہیں کیا، سینکشن تو عیسائی ممالک اور یہودی ممالک نے کیا ہے۔ آج اسرائیل مخالف ہے ایران کا صرف اسی بنیاد پر کہ اسلام اور یہودیت برسر پیکار رہی ہے ہمیشہ سے، تو اس لیے آج ایران کے ساتھ اسلام کی بنیاد پر۔ اور دوسری ایک بڑی اہم بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہے فلسطین کا مسئلہ تو لوگ بھول گئے تھے پورے طور پر، اور فلسطین میں تو سب سنی رہتے، وہاں تو شیعہ نہیں رہتے۔ وہ فلسطین کے مسئلے کو زندہ کرنے کے لیے آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم القدس منانے کا، یعنی ہر رمضان کے آخری جمعے کو ساری دنیا میں یوم القدس بنا کے، اور اسرائیل کے مسئلے کو ایک بار پھر سامنے ساری دنیا کے مرکز میں لا کے ایرانی انقلاب نہیں کیا ہے نا، ورنہ تو عرب دنیا تو تقریباً بھلا چکی تھی فلسطین کے مسئلے کو۔ تو ایران کی موجودہ حکومت کا یہ ایک بڑا احسان فلسطینیوں کے اوپر بھی ہے اور عالم اسلام کے اوپر بھی ہے کہ جو مرکزی تنازع ہے اس دنیا میں اسلام اور غیر اسلام کے بیچ، اس کو مرکز میں دوبارہ سے واپس لایا ایران کا یہ اسلامی انقلاب۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز یاد دلاؤں کہ عام طور پر شیعہ حضرات کے بیچ میں بھی ایک بحث ہوا کرتی تھی شروع میں اسلامی انقلاب کے بعد، کہ آیت اللہ خوئی تھے اس زمانے میں عراق میں، اور ان کی فالوئنگ دنیا بھر میں تھی، اور آج بھی جو عراق میں آیت اللہ سیستانی ہے ان کی فالوئنگ زیادہ ہے بنسبت آیت اللہ خامنہئی کے۔ وہ ایک مذہبی ایک ایشو ہے۔ لیکن میں جو ایک بات یاد دلا رہا ہوں، اس وقت یہ بحث ہوتی تھی کہ آیت اللہ خوئی کا نظریہ مختلف تھا، آیت اللہ خمینی کا نظریہ مختلف تھا، اور آیت اللہ خمینی نے یہ کہا کہ آج کے دور میں بھی اسلامی حکومت
قائم کی جا سکتی ہے، تو وہ انہوں نے ثابت کی۔ آپ نے جو انٹرویو کے شروع میں بات کہی کہ وہ ایک مضبوط سرکار، کامیابی کے ساتھ سرکار چلا رہے ہیں، تو یہ اسلامی حکومت آج کے دور میں بھی مضبوطی سے چل سکتی ہے۔ تو کیا اس ماڈل کے کامیاب ہونے کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ اس سے خوفزدہ ہے کہ کہیں دوسرے ممالک کے عوام بھی اسی قسم کی حکومتیں نہ چلانے کی مانگ کرنے لگیں، خاص طور پر جہاں بادشاہتیں موجود ہیں؟ دیکھیے، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسلام میں تو کسی مسلک میں یقین نہیں رکھتا، اسلام میں جمہوریت کی تنفیذ کیسے ہو، یہ ایک بڑا مسئلہ عالم اسلام کا رہا ہے۔ اور اب جب پچھلے 200 سال سے جمہوریتیں تقویت پا رہی ہیں ساری دنیا میں، اور جمہوریت کو بحیثیت طرز حکومت تسلیم کر لیا ہے ساری دنیا نے، چاہے وہ جس نظریے کی بھی ہو، جمہوریت کو تسلیم کرتی ہے۔ ایسے میں اسلامی جمہوریت کی تنفیذ کے عملی پہلو کیا ہوں گے، یہ آج بھی ڈیبیٹ کا موضوع ہے۔ آپ اگر پوری دنیا میں اسلامی جمہوریتوں کو لے کر دیکھیں تو بہت ساری کتابیں ابھی حال ہی میں سامنے آئی ہیں جو اسلامی جمہوریت کی تنفیذ کے سلسلے میں مشعل راہ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو ایسے میں جبکہ شورا بینکم کا اور وطیع اللہ وطیع الرسول اولو الامر منکم کا حکم ہمارے سامنے قرآنی احکامات موجود ہیں، ایسے میں ہم جمہوریت کو اتنے بڑی دنیا میں جہاں 2 بلین کے قریب مسلمان رہتے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں مسلمان موجود ہیں، ایک اولو الامر کا انتخاب کیسے عمل میں آ سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب اسلامی دنیا نے اب تک تلاش نہیں کیا ہے، اور ابھی بھی اس پر ریسرچ بھی چل رہی ہے اور اس پر بحثیں بھی چل رہی ہیں، لوگ لکھ بھی رہے ہیں، سجیشن بھی دے رہے ہیں۔ ان حالات میں ایران میں ایک اسلامی جمہوریہ کا قائم ہونا، الیکشن کے ذریعے ایک حکومت کا قائم ہو جانا اور اس حکومت کا تقرر رہنا، برقرار رہنا ایک نصف صدی تک، نصف صدی ہونے ہی کو ہے، 5 سال میں آدھی صدی پوری ہو جائے گی، تو ایک اسلامی جمہوریت کی تنفیذ کیسے ہو، اس کا ماڈل بن کے وہ سامنے آئی اور اسے اڈاپٹ بھی کیا، کئی ملکوں نے اڈاپٹ کیا۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر وہ 90% شیعہ ہیں تو انہوں نے حکمرانی میں شیعوں کو آگے کر دیا، obviously اب جب سب سے بڑی پاپولیشن وہی ہے تو اس کو انہوں نے کیا، لیکن ترکی نے بھی اڈاپٹ کیا ہے کہیں نہ کہیں، ٹیونس اس جانب بڑھا ہے، مالدیو اس جانب بڑھا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو بڑھتی ہوئی اسلامی جمہوریتیں ہیں اور بڑھتا ہوا جمہوریت کا مطالبہ ہے کہ اسلامی ممالک میں اسلامی جمہوریت کی تنفیذ ہو، یہ مطالبہ بڑھ رہا ہے، تو یہ مطالبہ ان آمریتوں کے لیے خطرناک ہے کہ جو ابھی تک اپنے آپ کو شہنشاہ اور نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو آپ کا اگلا سوال آنے والا ہے، جو آپ دوسرا حصہ ہے، جو موروثیت قائم کر لی ہے اسلامی اداروں میں، اسلامی تنظیموں میں، اسلامی مملکتوں میں، ایک جو موروثیت کا ٹرینڈ چلا آیا ہے پچھلے 100-200 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ حکمرانی میں تو موروثیت ہم 1300-1400 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام تو موروثیت کو قبول نہیں کرتا، شیعوں کو اور سنیوں کے بیچ اختلاف موروثیت کی بنیاد پر ہے، اور اتنی بڑی 90% جو سنی پاپولیشن دنیا کی ہے وہ تو موروثیت کا انکار کرتی ہے اسلام میں، لیکن بدقسمتی سے موروثیت کا ایک جانب انکار کیا جاتا ہے اور دوسری طرف اسی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، فاطمی خاندان اور اموی خاندان، فاطمی خاندان، عثمانی خاندان، ہندوستان میں مغل خاندان، تیموری خاندان، یہ سارے خاندانوں کی حکومتیں تو اسلامی نہیں کہلائی جا سکتی نا، لیکن ایران نے نظیر پیش کی کہ خاندان نہیں چلے گا، خمینی صاحب نہیں رہیں گے تو ان کا بیٹا نہیں آئے گا۔ میں ذرا بیچ میں بتا دوں کہ ابھی تقریباً کچھ ہی مہینے پہلے کوئی ایک موقع تھا جس میں آیت اللہ خامنہئی نے یہ کہا تھا کہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی حکومت مسلمانوں کی پوری دنیا میں ہو، سبھی ملک اپنے اپنے طریقے سے اسلامی طریقے سے چلیں، وہ ایک بات کہی تھی۔ اور اس کے علاوہ خود آیت اللہ خمینی نے جو فاؤنڈر تھے انہوں نے بھی اس حد تک کہا تھا کہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہو جائیں یا سنی شیعہ ہو جائیں، سب لوگ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں، اتحاد والے پہلو پر انہوں نے وہ کافی بات کی تھی۔ اب جو خاندانوں کی اور موروثیت کی بات، میں اپنے درشکوں کو ایک بار بتا دوں کہ اسلامی جمہوریت تنفیذ کا ایک جو لفظ استعمال کیا ہے
रहमानी साहब ने, नाफिज करना यानी लागू करना। ये थोड़ा सा गाढ़ा उर्दू का लफ्ज आ गया, इसलिए मैं अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि इस्लामिक रिपब्लिक को लागू करने की बात आप कह रहे हैं कि उस पर अभी बहस है मुस्लिम मुल्कों में। तो अभी क्या एक और बात, क्या इस्लामी इनकलाब के बाद में जो ईरान में इनकलाब आया उसके बाद 2003 में अगर इनकलाब के मानी जो अरबी में लिए जाते हैं, तब्दीली सिर्फ वहां तक लिया जाए, तो मैंने ये बात करते हुए देखा ईरान में भी इराक में भी कि ये अमेरिकनों के जरिए लाया हुआ इनकलाब और अवाम के लिए लाया हुआ इनकलाब, इसमें बड़ा फर्क है। तो ये जो इराक में भी तब्दीली आई, सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिरी, उसके अलावा सीरिया से ईरान के पहले से ताल्लुकात इनकलाब के बाद से ही बहुत अच्छे थे, और अब वो लेबनान में भी ईरान का असर नजर आ रहा है। उधर यमन में भी जो हूथी हैं वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं ईरान से जुड़ा हुआ या ईरान के नजरिए को फॉलो करने की बात करते हैं। तो ये इस्लामी इनकलाब का असर इस पूरे इलाके में जोग्राफियाई तौर पर, हुकूमतों की तब्दीली के तौर पर जो सामने आया है, उससे क्या बाकी हुकूमतें, अरब हुक्मरान, आपको क्या लगता है कि वो खौफजदा हैं इसलिए अमेरिका और इजराइल के साथ हैं कि उनको अपनी हुकूमतें जाती हुई नजर आ रही हैं? क्या कुछ है? देखिए, जहां तक अरबों का ताल्लुक है, अरबों में खुसूसन सारे अरब को हम एक जगह नहीं गिन सकते। जी। गल्फ अलग है, बाकी अरब अलग है। हम्म। सीरिया भी तो अरब ही है ना, शाम के बिल्कुल। लोग भी तो अरब के लोग हैं, इराक के लोग भी तो अरब के लोग हैं। वो बिल्कुल। एक अलग नजरिया रखते हैं और गल्फ एक अलग नजरिया रखता है ना। तो ये जो गल्फ का नजरिया है, खलीजी ममालिक और गैर खलीजी अरब, अरब दो किस्म के हो गए, खलीजी अरब और गैर खलीजी अरब, दोनों के नजरियात में जमीन आसमान का फर्क है। तो जो खलीजी अरब हैं, इनके पास जो है, ये अब तक मोनार्कीज चली आ रही हैं, शहनशाहियतें चली आ रही हैं और मौरूसियत चली आ रही, दुनिया में खत्म हो गई। लेकिन अमेरिका और इजराइल को उनके अंदर जमहूरियत का मुतालबा कभी करते हुए नहीं देखा गया कि ये जो 6 अरब खलीजी अरब हैं, इनके अंदर भी जमहूरियत आने चाहिए, ये मुतालबा कभी नहीं देखा। और उसकी वजह आप देखिए, उसकी तारीखी वजूहात है। ये इनकलाब ईरान से तो बहुत पहले की बात है। 1934 में ही शरीफ मक्का ने जो तो बरतानिया के साथ वायदा करके मक्का पर अपने हुकूमत भीख में हासिल की थी, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये भीख, इस भीख के एवज में उन्होंने इजाजत दी थी बेल्कनाइजेशन ऑफ वेस्ट एशिया की, जो बल्कानियत हुई और मुल्कों को तोड़ा गया और तमाम शाम को तोड़ा और इराक को तोड़ा और कई दूसरे ममालिक को तोड़ा। 40 नए ममालिक वजूद में आए। वो तो इसीलिए आए कि तुर्की की खिलाफत को खत्म करने में शरीफ मक्का ने सबसे बड़ा रोल अदा किया और उसके जरिए वहां उन्होंने आले सऊद की हुकूमत का कयाम उसके जरिए ही वहां पर अमल में आया। तो वो रिश्वत लेके, अपनी हुक्मरानी की रिश्वत लेके बाकी इस्लामी दुनिया को तोड़ने का परवाना उन्होंने बरतानिया को दिया और वो आज इसी बुनियाद पर ये शहनशाहियतें कायम हुई वहां पर खानदानी, और वो जारी हैं। और वो तो ये अमेरिका और इजराइल के साथ इनके ताल्लुकात को अब तकरीबन 80-90 साल होने को आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि खुद ईरानी इनकलाब जो आया उसने भी इसको कंसीडर किया है कि यहाँ पर ये शहनशाहियतें और ये जो नजरियाती तौर पर आलम इस्लाम को कमजोर करने वाली ताकतें इस खित्ते में मौजूद है, जो ईरान की सरहद पर वाक़ है। और देखिए, यमन में भी शियों की हुसी शिया बड़ी तादाद में मौजूद है। बहरीन में कितना बड़ा इनकलाब आया था बहार अरब के बाद, 40% पॉपुलेशन बहरीन की, शायद 40% शिया है, 25% जो है वो कुवैत की पॉपुलेशन है और तकरीबन 20% खुद सऊदी अरब में मौजूद है। तो ईरान के इस इनकलाब को जो लोग शिया इनकलाब समझते हैं, वो मसलकी बुनियाद पर भी उससे खौफजदा होते हैं। और अगर वो अमेरिका और इजराइल को चैलेंज कर रहा है वो इनकलाब, और सीधे सीधे कह रहा है कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे अमरीकियत से और इजराइलियत से और यहूदियत से, सहूनियत से, मलूकियत से, आबरियत से, फस्ताइयत से लड़ने का ऐलान खुमैनियत कर रही है अगर लगातार, तो यकीनी तौर पर वो समझते हैं कि उनके पेशवा यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो भी इनकलाब ला सकते हैं। और इसलिए आपने देखा कि बहरीन में किस तरीके से कत्ले आम एक जमाने में मचा था।
کویت کے لوگ تو چپ ہو کے بیٹھ گئے وہاں پر سب لوگ، لیکن یمن میں جو سمجھتے تھے ایک چھوٹی سی مملکت ہے، ایک ہفتے میں وہاں بھی الائڈ فورسز ہیں، عرب اتحادی ہے، سارے کے سارے عرب اتحادی مل کے ایک چھوٹے سے یمن کو ختم کرنے کی کوشش میں سالوں گزر گئے، 2015 سے لے کے آج 7 سال گزر گئے، لیکن ختم نہیں کر پائے. تو یہ خطرہ ان شہنشاہیتوں کو ہے اور ہونا چاہیے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ اب ان کی عمریں بھی کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، مختصر ہو رہی ہیں. میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ جو شیعہ آبادی کی جو آپ نے پرسنٹیج بتائی، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. جب سن 2000 میں پہلی بار صدام حسین کی حکومت کے دور میں عراق گیا، اسی حکومت کے انویٹیشن پر کوئی موقع ایسا بنا، تو صدام حسین کی حکومت کے لوگوں نے بتایا کہ 49% شیعہ اور 51% سنی. یہ بات وہ بتاتے تھے آفیشلی. اور جب حکومت گر گئی، عراق میں 60% ہے تقریباً، 70% سے بھی زیادہ ہیں، 70% سے بھی زیادہ ہیں. تو میرا تو اپنا یقین یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ جو حکومتیں بنائی گئی ہیں، یہاں ایک نیریٹو بھی بنایا گیا کہ شیعوں کی تعداد بہت کم ہے. عراق میں بتایا جاتا تھا 49% اور 65 سے 70% اگر بہت ہی سیف وہ سمجھا جائے. تو ان باقی ملکوں میں بھی کچھ سورسز بحرین کے بارے میں کہتے ہیں کہ 80% تک ہو سکتے ہیں شیعہ، لیکن ہو سکتا ہے یہ بڑھا کر کے لوگ بتاتے ہوں. لیکن بہرحال ایک نیریٹو بنانے کا بھی کام کیا گیا ہے کہ بہت ہی کم تعداد ہے. خیر، میں اس بحث میں نہیں جاتا. بہت ہی دلچسپ آپ سے بات ہوئی ایران کے انقلاب کے سلسلے میں. اب میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ دلی میں کیا ہوا. جمعیت علماء ہند کے کنونشن میں بات تو چلی تھی، سرو دھرم سمیلن کی بات کہی گئی، ان مہمانوں کو پبلک میں کہا گیا نیشنل کنونشن، اور پھر وہاں بات آ گئی اوم اور اللہ کی. آخر یہ کہانی کہاں بنی اور کہاں بگڑی؟ کیا ہوا یہ؟ دیکھیے، ایک بات تو پہلے یہ سمجھیے کہ تقریباً میرا خیال ہے 9 سال کے بعد یہ مجمع اکٹھا ہوا تھا رام لیلا میدان، جو ہر سال ہوا کرتا تھا. اور یہ تو بالکل جگ ظاہر ہے کہ ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ جو کچھ بیوروکریٹس ہیں اور ایک آدھ کچھ اور MRM کے کچھ مسلمان ہیں، ان کے ذریعے جمعیت کے لوگ رابطے میں RSS اور BJP کے رہے ہیں. پچھلے کئی سال سے وہ رابطے ہیں، وہ راتوں کی ملاقاتیں، اور سب کو یاد ہوں گی کہ RSS کے چیف سے بھی ملاقاتیں ہوئی سب. اور اس کنونشن میں محمود مدنی نے کہا کہ ہم کو RSS اور BJP سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کیسے اختلاف نہیں ہے بھائی؟ کیسے مسلمانوں کو اختلاف نہیں ہے؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ ہم بھارتی ہیں، سب کے سب 140 کروڑ لوگ بھارتی ہیں، تو ہم دشمن نہیں ہو سکتے ایک دوسرے کے، لیکن اختلاف تو رکھ سکتے ہیں جمہوریت میں. تو ہمارا اختلاف RSS اور BJP سے نظریاتی طور پر ہے، بھلے ہی دشمنی نہ ہو، لیکن آپ کہہ رہے اختلاف نہیں ہے، تو پھر آپ کو اوم اور اللہ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب ہندو ہیں، سب کا DNA ایک ہے، آپ کو اختلاف نہیں ہے، تو آپ اس کو مان لیجئے کہ آپ کا بھی وہی DNA ہے، آپ کے پوروج ہندو تھے اور آپ بھی ہندو ہیں. تو یہ بات پھر محمود مدنی صاحب کو مان لینی چاہیے. اور اب جب یہ RSS کے ساتھ اتنا انگیج کرنے کی کوشش میں یہ کنونشن بہت مختلف طریقے سے ہوا ہے، اس بار بہت ہائی ٹیک ہوا ہے، ہائیلی ماڈرن ہے، تمام ایئر کنڈیشن کیمپ بنائے گئے ہیں، بہت ہی 5 سٹار فیسلٹیز ہے، ہوائی جہازوں سے لوگوں کو بلایا گیا ہے، کھانے پینے کے انتظامات بڑے وسیع پیمانے پر کیے گئے. بلکہ مذاق میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حبے کبھی دوشادری تک پرووائڈ کیا گیا ہے اور قائم چورن تک پرووائڈ کیا گیا ہے ایک حد تک. تو اتنے بڑے پیمانے پر یہ پروگرام کیا گیا، اور اس میں ایک اور پہلو اس کا جو ہے کہ محمود مدنی صاحب اور ارشد مدنی صاحب یہ چاچا اور بھتیجے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی میں ہمیشہ مصروف رہے ہیں. اور مقابلہ آرائی کی وجہ کیا ہے؟ مقابلہ آرائی کی وجہ صرف چندے ہیں کہ عالمی سطح پر چندہ کس کو زیادہ ملے. اس کے لیے آپ دیکھیں اردو اخبارات کو خرید لیا گیا اس موقع پہ تمام. آپ اگر کل کا دونوں بڑے اردو اخبار دیکھیں تو 12 میں سے کم 6 صفحات پر جمعیت علماء ہے. obviously وہ پیڈ ہے، تو لاکھوں روپے کے اشتہارات بھی یہ تقسیم کیے گئے، تو کروڑوں روپے میں یہ اجلاس محمود مدنی نے بلایا اور ارشد مدنی اس میں پیچھے رہ جاتے، تو انہوں نے اپنی اٹینشن سیکھ کی اپنا یہ گیان پروس کے. تو یہ الٹا پڑ گیا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اس موقع پہ
یہ مسلمانوں کی جانب سے اللہ میاں یا منوواد یا کیا ہے، یہ بحث عوامی بحث نہیں ہو سکتی. یہ بحث تو جو ہندو اور مسلمانوں کے بڑے سادھو اور علماء ہیں، یہ کسی کمرے میں بیٹھ کے کر لیں اگر ان کو کرنی ہے. اول تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو بالکل ہی غیر ضروری بحث ہے. ملک اب جبکہ ایک کروٹ لینے جا رہا ہے سیاسی طور پر، اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی مرکز میں کمزور ہو رہی ہے اور ایک حکومت میں تبدیلی، اپوزیشن مضبوط ہو رہا ہے، حکومت میں تبدیلی کے آثار ہیں، تو آر ایس ایس کا ایجنڈا اور بی جے پی کا ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کو اڈانی کی بحث سے ہٹا دیں، بے روزگاری کی، غربت کی اور پرائز رائز کی بحث سے ہٹا دیں اور مذہبی منافرت کی بنیاد پر ایک بار پھر لگا دیں. تو دو بڑے پلیٹ فارم، یعنی آر ایس ایس نے شروع کیا اور جمعیت نے اس کو کیچ کر لیا، اور ایک ہندو پلیٹ فارم اور ایک مسلم پلیٹ فارم اگر اس بحث میں الجھ جائے جس کا کوئی ریلیونس ایک عام آدمی کی زندگی میں نہیں ہے، بھائی اللہ میاں کہیے یا ایشور کہیے، جس کا جو جی چاہے کہے، یہ بحث جو ہے لاکھوں سال کی ہو سکتی ہے. آج اس بحث کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو آپ اگر اس بحث کو لا رہے ہیں تو آپ سنگھ کا ایجنڈا ہی پروموٹ کر رہے ہیں اور اپنے چندے آپ سیو کر رہے ہیں. ساری لڑائی یہ ہے. اور پھر تو موروثیت آپ کوئی پوچھے جمعیت علماء ہند تقسیم کیوں ہو گئی، کیا اصولی وجہ ہے؟ صرف چچا اور بھتیجے کا تو جھگڑا ہے. اس بنیاد پر آپ کے چندے کے دینے دہندگان مختلف ہیں، ان کے چندہ دہندگان مختلف ہیں، صرف وہ چندے کا مسئلہ. اور آپ دیکھیں کہ جمعیت کی غیر اصولی بنیاد پر صرف اقتدار کے لیے کے خاطر جو تقسیم ہوئی تنظیم، اس سے وابستہ جو تنظیمیں تھیں وہ بھی اسی بنیاد پہ تقسیم ہو گئی. دیکھیے دارالعلوم دیوبند اسی بنیاد پہ تقسیم ہوا، ورنہ کوئی ریزن نہیں ہے. آج دیوبند میں دو دارالعلوم چلتے ہیں، دارالعلوم وقف اور دارالعلوم جدید. کیوں چلتے ہیں بھائی دو دارالعلوم؟ ایک ہی نصاب پڑھانا ہے، ایک ہی اساتذہ ہے، ایک ہی شہر ہے، تو دو دارالعلوم کیوں ہے؟ چونکہ جمعیت کا تسلط ہے تو دارالعلوم بھی دو ہو گئے. اسی طریقے تبلیغی جماعت پر بھی جمعیت کا بہت اثر رہتا ہے، جمعیت علماء کا. آپ دیکھیں اب تبلیغی جماعتیں بھی دو ہو گئیں، ایک مولانا صاحب کی تبلیغی جماعت ہو گئی. تو جمعیت سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں وہ سب دو ہیں، اور سب کے دو ہونے کی وجہ صرف دولت ہے، پیسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اصول اور ضابطے نہیں ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوڑ کہ آر ایس ایس کے لوگوں سے کون سا گروپ زیادہ قریب ہو سکتا ہے، یہ ایک کوشش، اور اس کوشش کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا. اللہ معاف کرے، یہ امت کے لیے تو بہت ہی یہ مضر چیز ہے، وہ ایک زہر ہے. اس قسم کی حرکتوں کا ہونا اور اس قسم کی بحثوں کا غیر ضروری اس ملک میں چھیڑا جانا، اور موروثیت کو قائم رکھنا اور اس پہ اصرار کرنا کہ ہم ہی لیڈر رہیں گے اور ہمارے بعد ہمارا بچہ اور ہمارا خاندان لیڈر رہے گا. ساری امت جو ہے وہ بالکل ہی بے صلاحیت ہو گئی، اور اس کے اندر اب وہ جراثیم باقی نہیں رہے کہ وہ قیادت پیدا کر سکے، اور صرف ایک خاندان قیادت پیدا کر سکتا ہے. یہی مسلم پرسنل بورڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی خاندان چلا آ رہا ہے. اسی طرح اور بھی، یعنی تعلیمی اداروں میں، درسگاہوں میں، مدرسوں میں، جمعیتوں میں، تنظیموں میں، پارٹیوں میں بھی، چاہے اویسی صاحب کی پارٹی ہو یا جو چھوٹی چھوٹی سی پارٹیاں کراپ اپ کر آتی ہیں، کبھی اتر پردیش میں ایک دو پارٹیاں، سب کی سب موروثیت کی بنیاد پر چل رہی ہیں. تو اس امت کا تو اللہ ہی حافظ ہے کہ جس امت کی کتاب ان کو یہ کہتی ہو کہ تقوی سب سے اہم ہے تمہاری تقرب اللہ کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے، وہ امت تقوی کو چھوڑ کے خاندان اور وراثت میں اگر الجھ جائے، اس کی قیادت، اس کی تنظیمیں اور ادارے، تو پھر اس امت کے پاس دوسروں سے شکایت کرنے کے لیے کچھ بچتا نہیں. اپنے گریبان میں جھانک کے ہمیں دیکھنا چاہیے. جی جی، بہت بہت شکریہ. دیکھیے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بات اور زیادہ لمبی نہیں کر سکتے، لیکن ہم یاد دلا دیں اب سے پہلے رحمانی صاحب اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ مسلم آرگنائزیشنز میں جو ذمہ داران ہیں وہ آر ایس ایس کی پسند کے ہیں یا آر ایس ایس کے نزدیک جا رہے ہیں. ایسا کئی طریقے سے ثبوت کے طور پر بھی سامنے لایا گیا. اور ایک لفافہ پیسے کا آیا تھا ایک آرگنائزیشن کے یہاں، اس سے بات کھلی، وہ بھی ہم یاد دلا دیں. تو یہ کس طرح سے کمیونٹیز کو ایک طرح سے سوداگروں کے ذریعے اپنی جیب میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے خاندانوں میں اور موروثی یہ ساری پارٹیاں بھی اور مسلم ادارے ہو رہے ہیں، وہ بہرحال ایک خطرناک رجحان ہے.
کیا اس سے ملک یا سماج ترقی کر سکے گا؟ یہ اس میں بہت شک ہے، بلکہ یقین ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر جب تک اس میں کھلا پن نہ ہو، ٹرانسپیرنسی نہ ہو اور قابل لوگوں کے آنے کا راستہ کھلا نہ ہو، تب تک ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھ سے پرے ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب تسلیم رحمانی صاحب۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔